काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़बार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जिस किताब को आजकल मिलकर पढ़ रहे हैं वो है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिल्द अव्वल। और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 14 और किताब के सफ़ा नंबर 209 से हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग है अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से मनक़ूल रिवायात। ज़ैल में हम चंद ऐसी रिवायात नकल करने की सादत हासिल करते हैं कि जो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की हैं। सामीन, ये मैं बताती चलूँ, यहाँ पर कुल 11 रिवायात हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि बसरे का एक शख्स अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के मिंबर के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, हमें ये बताएं कि भाइयों की कितनी अक़साम हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई 2 तरह के होते हैं, एक कुछ काबिल भरोसा होते हैं और नंबर 2 कुछ वक्त गुजारी के भाई होते हैं। जहाँ तक काबिल भरोसा भाइयों का ताल्लुक़ है तो वो इंसान के लिए क़ुव्वत बाजू होते हैं और अहल व माल का दर्जा रखते हैं। अगर तुम्हें बावसूख भाई मिल जाए तो उसके लिए अपनी दौलत और जान तक कुर्बान कर दो और उसके दोस्त से दोस्ती रखो और उसके दुश्मन से दुश्मनी रखो। इसके राज़ों को अयूब को पोशीदा रखो और उसके अच्छे पहलुओं का इजहार करो। साइल, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस तरह के लोग किबरियत अहमर यानी कि ब्रैकेट में लिखा है कि सुर्ख गंधक से ज़्यादा नायाब होते हैं। और जहाँ तक वक्त गुजारी के भाइयों का ताल्लुक़ है तो तुम उनसे बातों की लज़्ज़त हासिल करते हो, इस लज़्ज़त को उनसे क़ता ना करो और इससे बढ़कर उनसे किसी चीज़ का मुतालबा ना करो। और वो तेरे लिए जो मीठी ज़बान और चेहरे की खुशी का इजहार करते हैं तुम भी उनके लिए यही कुछ ज़ाहिर करो। हवाला है कि अल-ख़िसाल सफ़ा नंबर 49। हम किताब के पेज 210 पे आ गए हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर की रिवायत है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 तरह की आजमाइशें हैं। नंबर 1 औरतों की मोहब्बत और ये शैतान की तलवार है। नंबर 1 दोबारा पढ़ते हैं, औरतों की मोहब्बत और ये शैतान की तलवार है। नंबर 2 शराब नोशी और ये शैतान का जाल है। और नंबर 3 दिरहम व दीनार की मोहब्बत और ये शैतान का तीर है। मज़ीद आगे लिखा है कि जो औरतों की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ वो अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा हासिल न कर सकेगा और जो शराब व मंशियात में पड़ा तो उस पर जन्नत हराम हुई और जो दिरहम व दीनार के इश्क में डूबा तो वो दुनिया का ग़ुलाम बना। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत ईसा बिन मरियम ने फरमाया था कि दीनार दीन के लिए बीमारी है और आलिम दीन का तबीब होता है। और जब किसी तबीब को देखो कि वो बीमारी को अपनी तरफ दावत दे रहा है तो उससे मीम है तेमीम मोहतम समझो और जान लो कि ये दूसरों को फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा जी, इसकी हिज्जे तो मैंने आपको करके बता दी। हम आ गए पेज 211 पे, लेकिन ये जो अभी हमने पढ़ा इसका हवाला नोट कीजिए। अल-ख़िसाल सफ़ा नंबर 113।
تیسرے نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب علی علیہ السلام میں منقول ہے کہ 3 برائیاں ایسی ہیں کہ جس پر عمل کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ ان کا وبال نہ دیکھ لے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 سرکشی، نمبر 2 قطع رحمی، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کے ذریعے سے خدا کو للکارا کہ جس اطاعت کا بہت جلد ثمر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ کچھ لوگ بدکار ہوتے ہیں مگر وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی عمریں لمبی کر دی جاتی ہیں۔ جھوٹی قسم اور قطع رحمی ایسی ہلاک کنندہ عادت ہیں کہ ان سے ہنستے بستے شہر برباد ہو جاتے ہیں اور نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 119۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا پوائنٹ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی پائیداری 4 قسم کے افراد سے وابستہ ہے۔ ہم پیج 212 پہ آ گئے ہیں۔ 4 قسم کے افراد سے وابستہ ہے۔ نمبر 1 بولنے والا عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ نمبر 2 ایسا دولت مند جو اپنی ضرورت سے زائد دولت کو اہل دین پر خرچ کرتا ہو۔ نمبر 3 ایسا مفلس جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرتا ہو۔ اور نمبر 4 ایسا جاہل جو علم حاصل کرنے سے تکبر نہ کرتا ہو۔ جب عالم اپنے علم کو چھپائے اور دولت مند اپنی دولت میں کنجوسی کرے اور فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دے اور جاہل طلب علم سے تکبر کرے تو دنیا الٹے پاؤں پھر جاتی ہے۔ ان حالات میں مساجد کی کثرت اور ان میں لوگوں کی آمد و رفت دیکھ کر کبھی دھوکہ نہ کھانا۔ پوچھا گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام ان حالات اور اس زمانے میں کیسے زندگی بسر کی جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ظاہر میں لوگوں سے معاشرت قائم رکھو اور باطن میں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ کمائی کرتا ہے اور انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا سے کشائش کے بھی منتظر رہو۔ یہ یہاں پر حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 180۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 213 پر آ گئے ہیں اور ہم 5ویں روایت پڑھنے جا رہے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی کان اور آنکھ کے درمیان رکھی اور فرمایا کہ جو تیری آنکھ سے دیکھا وہ حق، جو تیری آنکھ نے دیکھا وہ حق ہے اور جو تیرے کان نے سنا اس میں بہت سی باتیں باطل ہیں۔ حوالہ الخصال صفحہ نمبر 215۔ یہ 6 نمبر پہ جو لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 باتیں ملی ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بدلے میں میں سورج کے چمکنے کی تمام مقامات کے عوض بھی دینا پسند نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، مقام حشر میں تمام مخلوق کی بنسبت تو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو میرا وزیر، میرا وصی اور اہل و مال میں میرا خلیفہ ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا علمدار ہے۔ ہاں جی، علمدار لکھا ہے، علمدار ہے۔ تیرا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے۔ تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 398۔ رب العزت نے امیر المومنین علیہ السلام کو بہت سے فضائل سے نوازا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام کے کچھ فضائلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم نمبر 7 پہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل تقوی، اچھا چلیے ہم پڑھنے سے پہلے بتا دیں، ہم کتاب کے صفحہ 214 پہ آ گئے ہیں کہ اہل تقوی کی کچھ علامات ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، نمبر 3 عہد و پیمان کا پورا کرنا، نمبر 4 فخر اور بخل سے دوری اختیار کرنا اور نمبر 5 صلہ رحمی کرنا اور کمزور افراد پر رحم کرنا، نمبر 6 عورتوں سے جنسی تعلقات کم رکھنا، نمبر 7 بھلائی کا پھیلانا، نمبر 8 خوش اخلاقی، نمبر 9 وسیع تر بردباری اور نمبر 10 ہے قربت خداوندی کے لیے
علم کی پیروی کرنا. نمبر 11 ان کے لیے خوش نصیبی ہے اور اچھا کام اور اچھا انجام ہے. حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 454. 8ویں نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہال جیم پہ پیش ہے اور ہے الف لام، جہال کے دلوں کو طمع مضطرب ہوتا ہے. تو میم عین طمع مضطرب ہوتا ہے اور امیدیں انہیں رہن رکھ لیتی ہیں اور دھوکے انہیں معلق کر دیتے ہیں. اسی فرمان میں جہال کی یعنی جو جاہلوں کی جمع جہال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ جاہلوں کے دلوں کو طمع و لالچ مضطرب کر دیتی ہے اور آرزویں ان کو رہن رکھ لیتی ہیں اور دھوکے کے دام انہیں پھنسا لیتے ہیں اور اس کی وجہ ان کی جہالت اور عدم معرفت ہوتی ہے. حوالہ نوٹ کیجیے سورہ کافی جلد اول صفحہ نمبر 23. اب 9ویں نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام بھلائیوں کو 3 عادات میں جمع کیا گیا ہے. نمبر 1 نگاہ، نمبر 2 خاموشی اور نمبر 3 کلام. چنانچہ ہر وہ نگاہ جس میں عبرت نہ ہو تو وہ سہو ہے، اور ہر خاموشی جس میں فکر نہ ہو وہ غفلت ہے، اور ہر وہ کلام کہ جس میں ذکر نہ ہو تو وہ لغو ہے. لام غین واو. اور وہ شخص خوش بخت ہے کہ جس کی نگاہ میں عبرت ہو اور خاموشی میں تفکر ہو اور کلام میں ذکر ہو اور اپنی خطا پر گریہ کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں. یہ عارفین کی صفات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے خالق سے ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں. یہ صفات ائمہ ہدی اور ان کے سچے پیروکاروں میں پائی جاتی ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 95. اور اب ہم پیج نمبر 215 پر پڑھ رہے ہیں. یہاں پر 10 نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے مقام اہل بیت علیہ السلام کو یوں بیان کیا ہے کہ ہم اہل بیت شجرہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کے اترنے کا مقام، رحمت کا گھر اور علم کی کانیں ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 220. اور اب آئیے 11ویں نمبر پہ لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ظلم پر عمل کرنے والا، اس کا مددگار اور اس پر خوش ہونے والا، یہ تینوں شریک جرم ہیں. حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 103. اور اب آئیے ہم صفحہ نمبر کتاب کے 216 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول روایات. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کی سند سے روایت کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرو، لوگوں میں سے سب سے بڑے پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے دولت مند بن جاؤ گے اور محرمات خداوندی سے پرہیز کرو تو مومن بن جاؤ گے، اور اپنے ساتھی کی صحبت کو اچھی طرح سے ادا کرو، اس سے تم مسلم بن جاؤ گے. حوالہ ہے امام امالی صدوق اور صفحہ نمبر 178. اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں ہم کہ اپنے والد ماجد علیہ السلام سے منقول روایات. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مومن کی آنکھوں سے قتل حسین علیہ السلام کی وجہ سے آنسو گرے یہاں تک کہ اس کے رخسار پر آنسو بہنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بالا خانوں میں جگہ دے گا جہاں وہ عرصہ دراز تک رہے گا. اور جو مومن ہمارے دشمن کی طرف سے دنیا میں پہنچائی گئی اذیت کو مد نظر رکھ کر آنسو بہائے تو اللہ تعالیٰ اسے منزل صدق عطا فرمائے گا. اور جو مومن ہمیں دی گئی اذیت پر اتنا روئے کہ اس کے آنسو اس کے رخسار
رخساروں پر بہنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے ہر اذیت کو دور کرے گا اور قیامت کے دن کی ناراضگی سے اسے محفوظ رکھے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کامل الزیارات، صفحہ نمبر 108۔ ہم پیج نمبر کتاب کے 217 پہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ سے منقول روایات۔ آئیے اس ہیڈنگ پہ کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے جانتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں، ان میں سے کچھ احادیث یہ ہیں۔ یہ سامعین ٹوٹل 3 احادیث ہیں۔ پہلی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صفا پر آتے تو 3 بار تکبیریں کہتے، پھر یہ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ یہ عمل 3 بار دہراتے تھے اور مروہ پہنچ کر بھی اسی عمل کو دہراتے تھے۔ حوالہ ہے تاریخ دمشق جلد نمبر 51 اور صفحہ نمبر 37 اور 38۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ حوالہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 158۔ ہم کتاب کے صفحہ 218 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے گزرنے کے ایک عرصے کے بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور ان سے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کچھ دیر تک اپنا سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھا کر یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ کہ جب سونے کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو اس کی ملاوٹ کسی شک کے بغیر ظاہر ہوتی ہے، ہمارے اندر ملاوٹ بھی ہے اور خالص سونا بھی ہے۔ علی علیہ السلام ہمارے درمیان کسوٹی کی مانند ہیں۔ حوالہ ہے الصراط السوا صفحہ نمبر 119 اور نور الابصار صفحہ نمبر 131 اور الفصول المہمہ ابن صباغ مالکی سواد بے غین صباغ مالکی۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ سے روایات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی اسناد سے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ اور نسب منقطع ہو جائے گا مگر میرا حسب و رشتہ قائم رہے گا۔ حوالہ ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 463۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 219 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ابن عباس رضی اللہ سے روایت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا اور فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور ان کا وزیر ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں تم میں سے سب سے پہلے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور میرے بعد تم لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن ہوں اور ان کا بھائی ہوں اور ان کے نسب میں ان کا شریک ہوں۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کا والد ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سلام اللہ علیہ کا شوہر ہوں، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد کی سردار ہیں اور خواتین جنت کی سردار ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم جس بھی سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے ہوں تو میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہوتا تھا اور میں ہی ان کا سب سے قابل بھروسہ ساتھی ہوتا تھا اور میں ہی دشمنوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا تھا۔ تم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورہ برات دے کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا تھا اور آپ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اے علی علیہ السلام تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مسجد سے نکال دیا تھا اور مجھے رہنے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اے علی
تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، یہاں پر المناقب للمغازی صفحہ نمبر 111 اور 112 اور مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 226۔ آئیے اب ہم اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 220 پر ہے، لکھا ہے زید بن ارقم سے روایت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق نہ بتاؤں کہ اگر تم نے اس سے رہنمائی طلب کی تو نہ تو تم گمراہ ہوگے اور نہ ہی ہلاک ہوگے؟ سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھائی چارہ قائم رکھنا اور اس کی مدد کرتے رہنا اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی خیر خواہی کرنا۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، مناقب مغازلی میم غین الف ذیلام چھوٹیے صفحہ نمبر 248۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 221 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ لکھیے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت۔ آپ علیہ السلام نے امت اسلامیہ کے مصلح اعظم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے بہت سی روایات نقل کی ہیں، ان میں حسب ذیل روایت بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے تھے کہ اے علم کی تلاش کرنے والے، جس دل میں علم نہ ہو تو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204۔ اور اب ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ ہے تفسیر قرآن، لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جن علوم پر بحث کی ہے ان میں تفسیر قرآن کو اہم مقام حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام تفسیر قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ مختلف نظریات و میلانات رکھنے والے علماء نے آپ علیہ السلام سے علم تفسیر کا فیضان حاصل کیا تھا۔ آپ علیہ السلام عالم اسلام کے قابل افتخار مفسر تھے۔ آپ علیہ السلام نے قرآنی حوالے سے درج ذیل موضوعات کو زیادہ اجاگر کیا تھا۔ اور پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے تلاوت قرآن کی فضیلت، لکھا ہے آپ علیہ السلام اپنے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہمیشہ تلاوت قرآن کا اشتیاق دلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ قرآن بنی نوع انسان کی ہدایت و استقامت کے لیے واحد منبع ہے۔ قرآن مجید دلوں کو زندگی بخشتا ہے اور قرآن مرکز نور ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے یہ ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 222 پر۔ یہاں پر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ جو ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے تو اسے غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 50 آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کا نام ذاکرین میں لکھا جائے گا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا، اور جو 200 آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کا نام خاشعین خیلف شین عین یہ نون خاشعین میں لکھا جائے گا، اور جو 300 آیات پڑھے گا تو اس کا نام فائزین یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کامیاب افراد میں لکھا جائے گا، جو 500 آیات پڑھے گا تو اس کا نام مجتہدین میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں سونے کے ڈھیر کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حوالہ ہے البیان فی تفسیر القرآن صفحہ نمبر 25۔ ائمہ ہدی علیہ السلام سے اس جیسی بہت سی احادیث منقول ہیں جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو تلاوت قرآن کی ترغیب دی گئی ہے اور قرآن کے مطالب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور اسرار قرآن تک رسائی کا اشتیاق دلایا گیا ہے۔ آئیے سامعین اب ہم صفحہ نمبر 223 پر آ گئے ہیں اس کتاب کے۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے قرآن پاک کو خوبصورت لہجے میں پڑھنے کی تاکید، لکھا ہے قرآن کریم کو خوبصورت لہجے میں پڑھا جائے تو وہ فوراً دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے اور پھر معرف قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام لہن داؤدی رکھتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام قرآن پڑھتے تو لوگ سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 606۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتا ہوں تو شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے
है कि इस तरह से तो तू रियाकारी कर रहा है। तो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरमियानी आवाज़ से कुरान पढ़ो, अपने घर वालों को कुरान सुनाओ और ख़ूबसूरत लहजे में कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला ख़ूबसूरत लहजे को पसंद फरमाता है। और हवाला है अल बयान फ़ी तफ़सीरुल कुरान, सफ़ा नंबर 210। आइए अगली हेडिंग लिखिए, कुरान बातिल से पाक है। इस हवाले से जानते हैं, लिखा है कुरान करीम रिसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की सदाकत का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह ताला ने उसके मुतालिक फरमाया कि ये वो किताब है कि उसकी आयत को मुहकम बनाया गया है और फिर हकीम व खबीर खुदा की तरफ से इसकी तफसील बयान की गई है। ये सूरह हूद की आयत नंबर 1। उसके बाद कुरान लिखा है कुरान लारैब और बेऐब किताब है। इसके हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 2 का तर्जुमा कि ये वो किताब है कि इसमें किसी तरह का शक नहीं है, परहेजगारों के लिए हिदायत है। ये हमने पढ़ लिया सूरह बकरा की आयत नंबर 2 का तर्जुमा। फिर लिखा है, हम पेज 224 पे आ गए हैं किताब के। अब यहाँ कुरान के हवाले से लिखा है कि कुरान मजीद के अहकाम में किसी तरह का तजाद नहीं है और इसी बात को सदाकत कुरान की दलील बनाकर पेश किया गया है। सूरह निसा की आयत नंबर 82 में तर्जुमा कि कुरान अगर गैर अल्लाह की तरफ से होता तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाते। यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। फिर आगे लिखा है कुरान मजीद मुहकम रास्ते की हिदायत करता है और कुरान के आगे पीछे बातिल नहीं आ सकता। और ये फिर लिखा है कि बातिल ना तो उसके आगे से आ सकता है और ना उसके पीछे से आ सकता है। ये सूरह हामीम सजदा और की आयत नंबर 42 का अपना तर्जुमा पढ़ा। फिर लिखा है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इस आयत के ज़िम्न में फरमाया कि इसमें तौरात व इंजील के ज़रिए से बातिल नहीं आ सकता और इसके बाद कोई ऐसी किताब ना आएगी कि जो उसे बातिल साबित करे। सादिक़ीन अलैहिस्सलाम से इस आयत के ज़िम्न में ये मफ़हूम बयान किया गया है कि कुरान की क़ुरून साबिक़ा की ख़बरों में बातिल नहीं है और उसकी मुस्तक़बिल की ख़बरों में भी बातिल का अमल दखल नहीं है। अगली हेडिंग आ गई है, तहरीफ़ कुरान करने वालों की मज़म्मत। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने तहरीफ़ किताब करने वालों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और ये वो लोग हैं कि जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आयात की तावील करते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने सादुल खैर, ये सादुल खैर का वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में सादुल खैर के नाम अपने एक ख़त में लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में कि इन लोगों ने किताब को छोड़ा हुआ है और इसका सबूत ये है कि उन्होंने कुरान के हरूफ को कायम रखा लेकिन उसकी हुदूद में तहरीफ की। वो रिवायत तो करते हैं लेकिन इसके मफ़हूम की रियायत नहीं करते। जाहिल उनके हिफ्ज़ रिवायत से ताज्जुब करते हैं और उलमा उनके तर्क रियायत पर गमगीन रहते हैं। और यहाँ पर हवाला है ये तो हवाला है यहाँ पर जो हवाला है वो है फ़ुरूए काफ़ी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 53 और हदीस नंबर 16 ये थी। और इस पूरे का हवाला है अल-वाफ़ी सफ़ा नंबर 274 आखिर किताब सलात। आइए पेज 225 पर हम आ गए हैं इस किताब के। यहाँ लिखा है कुरान में मजाजी इस्तेमालात, ये हेडिंग है। अरबी ज़ुबान में मजाजात का बकसरत इस्तेमाल होता है और गुफ्तगू के मुख्तलिफ ज़ावियों में मजाजात की कसरत दिखाई देती है। कनाया का ताल्लुक भी बाबे मजाज से है जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि किनाया तफसील से ज़्यादा बलीग होता है, बलीग बेलाम ये गैन होता है और मजाज व कनाया में ज़ुबान का हुस्न मुज़मिर है। कुरान करीम में ऐसी बहुत सी आयात मौजूद हैं जिनमें मजाजात इस्तेमाल हुए हैं। बतौर मिसाल ये आयत मुलाहिज़ा फरमाइए कि जो सूरह सौद आयत नंबर 75 तर्जुमा के ए इब्लीस, किस चीज़ ने तुझे इसके सामने सिजदा करने से रोका है जिसे मैंने अपनी क़ुव्वत व नेमत या क़ज़ा व क़दर से पैदा किया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आयत मजीदा में लफ्ज़ यद्दुन तस्निया की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा 2 हाथ बनता है और अगर इसके लफ्ज़ी मफ़हूम पर इसरार किया जाए तो उससे खुदा का मुजस्सम होना साबित होता है जबकि खुदा जिस्म व जिस्मानियात से पाक है। चुनाचे मोहम्मद बिन मुस्लिम रज़ी अल्लाह ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से यही सवाल किया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फरमाया था कि कलाम अरब में लफ्ज़ यदुन
قوت اور نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے سورہ صاد آیت نمبر 17 ترجمہ کہ ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں جو کہ بہت سی قوتوں والے تھے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے جمع کی صورت میں ایک اور مقام پر یوں استعمال کیا ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 کہ آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا۔ یہاں پر یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اور اب ہم کتاب کے پیج نمبر 226 پر آ گئے۔ اب لکھا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوت سے بنایا۔ ایک اور مقام پر خدا نے فرمایا جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، ترجمہ کہ خدا نے اس کی تائید اپنی روح سے کروائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ فلاں شخص کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، یہ محاورہ ہے۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے مجھ پر بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ التواریخ جلد اول صفحہ نمبر 434 اور نقلاً ان توحید الصدوق۔ پھر لکھا ہے کہ مقصد بحث یہ ہے کہ آیت مجیدہ میں لفظ یدن اپنے حقیقی معنی ہاتھ میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ مجازی معنی قوت و احسان کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ہماری ترجمہ کردہ کتاب دو دست خدا کا مطالعہ کریں۔ اور آئیے اب ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ شریف سورتوں کا جز ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کی سورتوں کا جز ہے۔ بہت سے علماء مسلمین بھی اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہم نوا ہیں۔ چنانچہ یحییٰ بن ابی عمران ہمدانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ میں قربان جاؤں، ایک شخص نے نماز پڑھی، سورہ فاتحہ کے آغاز میں اس نے بسم اللہ پڑھی، لیکن جب دوسرا سورہ پڑھا تو بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس کے لیے عباسی نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ علیہ السلام اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں تحریر کیا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے۔ حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 3۔ اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ فریقین سے بسم اللہ کی جزئیت کی بہت سی روایات منقول ہیں۔ اب آئیے، اب ہم آ گئے ہیں اگلا صفحہ 227 جہاں پر ہیڈنگ ہے 7 یعنی 7 حروف پر قرآن کا نزول۔ لکھا ہے مفسرین میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ حد یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر حوالہ جات دیے ہوئے ہیں، غایۃ النہایہ فی طبقات القراء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 اور اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630 اور القراءات القرآنیہ صفحہ نمبر 420۔ اس سلسلے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ ابو حاتم لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں 35 اقوال منقول ہیں۔ حوالہ ہے تفسیر الجامع الحکام القرآن اور القرطبی جلد 1 صفحہ نمبر 9۔ یہاں کچھ لمحات کے لیے توقف کریں اور دیکھیں کہ 7 حروف کا کیا مطلب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے اس کی نسبت کس قدر درست ہے۔ آئیے جانتے ہیں 7 حروف کے حوالے سے کہ 7 حروف کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں جو کہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، اس سے مراد وعد وعید واو این دال واو این یہ دال، وعد وعید امر نہیں، نون ہے چھوٹی ہے نہیں، قصص مجادلہ اور امثال ہیں۔ ابن عطیہ لکھتے ہیں کہ یہ توجیہ انتہائی ضعیف ہے کیونکہ ان چیزوں کو حروف سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نظرۃ العامہ فی تاریخ الفقہ الاسلامی صفحہ نمبر 67۔ پھر دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ 7 حروف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مترادف المعانی الفاظ مراد ہیں، مثلاً اجل کہیں یا امرا، الف کے نیچے زیر ہے، میم رے عین، یا امرا کہیں، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہیں، یعنی جلدی کرو۔ اسی طرح اقبل کہیں یا حلم کہیں، ان دونوں الفاظ کا مطلب و معنی ایک ہے، یعنی آگے آ، الف مد آ، گاف بڑھیے اور پھر آ۔
آگے آ۔ پھر لکھا ہے تبری نے اسی مفہوم کا انتخاب کیا ہے، حوالہ ہے تفسیر تبری جلد اول صفحہ نمبر 15۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن تبری کا نظریہ صحیح نہیں ہے، اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو پھر لوگوں کو اجازت مل جائے گی کہ وہ قرآن کے اصل الفاظ کو چھوڑ کر ان کے مترادفات شروع کر دیں، اور اس سے قرآن کریم کے الفاظ قائم نہیں رہیں گے۔ اسی لیے قرطبی نے تبری کے بیان کردہ اس مفہوم کی مخالفت کی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تفسیر قرطبی جلد اول صفحہ نمبر 36۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 228 پر آ گئے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس سے وہ 7 ابواب مراد ہیں جن پر قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 زجر زے جیم رے، نمبر 2 امر، نمبر 3 حلال، نمبر 4 حرام، نمبر 5 محکم، نمبر 6 متشابہ، اور نمبر 7 امثال۔ اور حوالہ ہے البیان فی تفسیر القرآن صفحہ نمبر 183۔ لیکن اس توجیہ پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ان ابواب کو حرف کہنا ویسے ہی صحیح نہیں ہے۔ علاوہ ازیں زجر اور حرام ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، لہٰذا انہیں علیحدہ باب کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ 7 حروف سے مراد عرب کی 7 فصیح زبانیں ہیں، اور قرآن میں وہ زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں کچھ الفاظ لغت قریش کے ہیں، کچھ لغت حزیل کے ہیں، کچھ لغت حوازن کے ہیں، کچھ لغت یمن کے ہیں، کچھ لغت کنایا کے اور کچھ لغت ثقیف سے قافیے فی ثقیف، اور کچھ لغت تمیم کے ہیں۔ مذکورہ بالا قول بیہقی، بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے، بیہقی البحری اور صاحب قاموس کی طرف منسوب ہے، جبکہ اس قول کی تردید کے لیے حضرت عمر رضی اللہ کا یہ قول کافی ہے کہ قرآن لغت حضر میں نازل ہوا۔ الحوالہ ہے البیان فی تفسیر القرآن صفحہ نمبر 185۔ 5واں پوائنٹ لکھا ہے اس حوالے سے کہ اس سے 7 قرأتیں مراد ہیں، لیکن ہمارے محترم استاد مرحوم آیت اللہ عظمیٰ آقائے خوئی نے اس کی تردید کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ان قرأتوں کو متواتر نہیں کہا جا سکتا، ویسے قرأتوں کو 7 میں منحصر نہیں کیا جا سکتا، قرأتیں 7 کے بجائے 10 ہیں۔ حوالہ ہے البیان فی تفسیر القرآن صفحہ نمبر 191۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم استاد خوئی نے ثابت کیا ہے کہ اس قول سے کوئی ایک بات ثابت نہیں ہوئی۔ ابو شامہ، شین الف میم ہے، ابو شامہ نے اس عنوان پر کوئی پوری کتاب لکھی تھی اور بیان کردہ اکثر تعویلات کو غلط قرار دیا تھا۔ اور اب آئیے ہم اگلی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے 7 حرفوں کی روایت کا انکار کیا ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے احرف و سبعتن کا شدت سے انکار کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی طرف اس روایت کو منسوب کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس نسبت کو باطل قرار دیا ہے۔ چنانچہ روایت صحیح میں زرارہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً قرآن ایک ہے اور خدائے واحد کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے، جبکہ اختلاف روات کی طرف سے آتا ہے، رے واو الف گولتا آتا ہے۔ اور حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے والد ماجد کی طرح سے 7 حروف کا انکار کیا ہے، جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ فضیل بن یسار نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمنان خدا جھوٹ کہتے ہیں، خدا واحد ہے، اس نے ایک ہی حرف پر نازل کیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی کتاب فضل القرآن حدیث 1213 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630۔ اور اب ہم پیج 229 پر سامعین آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اس کے بعد ہم اگلی ریڈنگ جب کرنے بیٹھیں گے تو تفسیر کے اسلوب اور بہت ساری معلومات اس بارے میں جانیں گے۔ تو آج اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔